रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। तो जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म के अंदर है कि मैंने आज एक पोस्ट भी शेयर की थी फेसबुक पेज के ऊपर कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से मिलाद मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के हवाले से हमारे इस चैनल के ऊपर और छोटे चैनल कारी मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती के ऊपर इंशाअल्लाह रोज़ाना उलमा के खुतबा के मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से बयानात आते रहेंगे। आज जो बयान मिलाद के हवाले से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो मैं इल्तिमास करूँगा ख़ुद भी सुने, दोस्तों की भी सुनाएं। ये उन्वान तो आपने पढ़ लिया होगा। उन्वान ये है कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। सन 2003 के अंदर डेरा इस्माइल खान का एक इलाका है कोट जाई, वहाँ का ये खिताब है। खिताब करने वाली शख्सियत हज़ारों उलमा के उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब सियालवी अलैहि रहमत। कौन आपके नाम से वाकिफ़ नहीं, वो हस्ती कि गैर भी जिनका इल्मी हवाले से इतराफ़ करते हैं कि आलिम थे, दलाइल की दुनिया के बेताज बादशाह थे। ये उन्होंने जलसा किया था कोट जाई के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान पर। वहाँ का एक मशहूर मौलवी है कारी मोहम्मद अशरफ ढक्की वाला, जो ममाती ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसके रद में ये खिताब था। ये खिताब है 2 घंटों का। आज पहला पार्ट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मिलाद के उन्वान पर। तो सियालवी साहब ने ऐसा खिताब किया कि कोई ऐसा इतराज़ नहीं इस बयान के अंदर डिस्कस आपने न की हो। तो आइए सबसे पहले ये खिताब सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह तबसरा करते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब लोगों नूं कह दिओ कि अल्लाह दे फजल और अल्लाह दी रहमत दे उत्ते वो खुशी मनाया करन। अगर बारिश दे चंद छीटे आ जान ते ये अल्लाह दी रहमत, चंद टक्के मिल जान किसे नूं वो अल्लाह दा फजल। वो जो मकान बना लवे, कोठड़ी तैयार कर लवे, तो उत्ते की लिखदा है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। तो चंद टक्के मिल जाना, एक कोठड़ी बन जाना, ये अल्लाह दा फजल है। ये ओ जात मिले जिसते तुफैल अल्लाह दा हर इनाम नसीब हो रहा है। जिसते तुफैल जमीन दा फर्श बिछया, जिसते तुफैल आसमान दा साहिबान फैलिया, जिसते तुफैल सूरज चंद तारियां दे कुमकुमे रोशन होए, जिसते तुफैल अर्श कुर्सी लोह कलम जन्नत और तमाम जहान बने और फरिश्ते बने, जिन्नात बने, इंसान बने। तो उस हस्ती पाक दी आमद अल्लाह दी सब तो वड्डी रहमत, अल्लाह दा सब तो वड्डा फजल, उन्हां दी आमद दी खुशी सब तो वड्डी खुशी है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू। उन्हें चाहिए कि अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दे फजल उत्ते खुशी मनान। तो जो खुशी मनान दा हुक्म दिता गया, तो अगर खुशी का मौका होवे तो ता खुशी मनाई जावे, मौका गमी का होवे तो खुशी तो नहीं मनाई जा सकती। तो जेड़ा दिन तुहाडे वास्ते खुशी का दिन होवे उन्होंने क्या आदिओ अज साडा ईद का दिन है, अज साडा ईद का दिन है। तो ईद का लफज मुहावरात के अंदर खुशी दे माने च इस्तेमाल होंदा है। अगर तुहाडा कोई यार, कोई जिगरी दोस्त आ जावे तो तुसी आदे हो आज साडे घर ते ईद का चंद चढ़ गया, आदे हो कि नहीं, साडे वास्ते आज ईद का चंद चढ़ गया। अगर तुहाडा यार, तुहाडा सज्जन तुहाडे वेड़े वड़े तो तुहाडे घर ईद का चंद आ गया, ते जे रब दा यार ते कायनात दा सरदार कायनात के अंदर कदम रखे तो फिर मुसलमानों वास्ते वो क्यों ईद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ साहब सियालवी। तो जदों अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब जैसी ज़ाते करीमा दुनिया के उत्ते जाहिर होवे तो फिर वो क्यों ईद और खुशी का दिन नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर सोमवार नूं रोजा रखते हैं। पूछा गया या रसूलल्लाह आप सोमवार का रोजा क्यों रखते हो?
فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں سوموار وچ پیدا ہویا تو سوموار دے اندر میرے اوتے وحی نازل ہوئی ہے، اللہ دے اس انعام دا شکریہ ادا کردے ہویا میں روزے رکھدا۔ نبی پاک نو اپنے پیدا ہون دی خوشی ہے، وہ اللہ دا شکر ادا کر رہے نے، تے سانو خوشی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ جنہاں نو نبی ملے، رسول ملے، نجات دلان والے ملے، دین اسلام دین والے ملے، قرآن عطا کرن والے ملے، ایمان دین والے ملے، کفر شرک تو بچان والے ملے، قبر تے دوزخ تے عذاب تو بچان والے ملے، رب تو بچھڑیاں نو رب نال ملان والے ملے، انہاں نو خوشی کوئی نہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سوموار دا روزہ رکھن، ہر 8ویں دن اپنا میلاد منان، جی وہ جائز ہے تو ساڈے واسطے سال بعد بھی ناجائز ہے۔ اگر ہر 8ویں دن میلاد منایا جاوے تو 355 دن قمری سال دے ہیں، تو سال وچ کتنے میلاد منائے گئے؟ 50 تو بھی زیادہ، 50 51۔ اگر نبی پاک 51 میلاد مناون تے جائز ہے، سال تے اسی ایک منائیے تے ناجائز ہے۔ لوکی کہندے اس دن دی خوشی تے ہوئی جدو آپ آئے، تے ہر سال ربیع الاول دی 12 نو کوئی آپ جمے، تے نبی پاک ہر 8ویں سوار نو جمدے ہیں۔ آپ جو ہر 8ویں دن روزہ رکھتے ہیں تے کی فرماندے فیہ ولدت، میں سوار وچ پیدا ہویا، تو ہر 8ویں دن آپ کی ولادت ہوندی ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ ہر 8ویں دن ولادت ہو رہی ہے یا ہر سال 12 ربیع الاول ولادت ہو رہی ہے، بلکہ وہ دن جداں بھی لوٹ کے آوے اپنی برکتاں سمیت لوٹ کے آوے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دے پیدا ہون والی رات دے اندر امتیاں نو جگا دیتا، خود بھی جاگے، فرمایا اٹھو غافلو، 100 واری اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوو، اس رات دیاں برکتاں دے نال اپنی جولیاں بھر لو۔ جاگو، وضو کرو، 100 واری اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کرو، اس رات دیاں برکتاں دے کولو اپنی جولیاں بھر لو۔ علماء عرض کیتا، امتی عرض کیتا، حضور کیوں نے سون پہ دیندے؟ اگے تسی کدے نہیں جگایا، اج جگا رہے ہو، ایک ایسی رات ہے، فرمایا یہی وہ رات ہے جس میں پیغمبر آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ لہذا ہمیں نہ چاہیے کہ اس رات کو سو کر غفلت میں گزار دیں، بلکہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس رات کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ نبی پاک دے پیدا ہون تو 550 سال پہلا یہ رات اتنی برکتہ والی ہے کہ رب دا پیغمبر عیسیٰ روح اللہ جیسا وہ اس رات یہ برکتہ تو فائدہ اٹھا رہا ہے، امت نو فائدہ اٹھانے دا حکم دے رہا ہے، خود جاگ رہا ہے تو امت نو جگا رہا ہے کہ پیدا ہون تو 550 سال پہلے اس رات جیڑیاں برکتہ ہیں تو پھر پیدا ہون تو بعد ودیاں یا ختم ہوئیاں؟ آپ دے پیدا ہون تو بعد انہاں برکتاں وچ اضافہ ہویا، وہ برکتاں ود گئیاں الٹا، جس ویلے برکتاں زیادہ ہو گئی، سینکڑے گنا، ہزاراں گنا، اس ویلے امت نہ فائدہ اٹھاوے تو پھر بدقسمت ہے کہ کوئی نہ۔ 550 سال پہلے رات برکتاں والی تے پیغمبر دیاں برکتاں نال جولیاں بھرے، امت نو اس دیاں برکتاں نال جولیاں بھرن دا حکم دے تے جدو آپ پیدا ہون تے برکتاں ود جان، تے جے امت اس رات دیاں برکتاں تو فائدہ نہ اٹھاوے پھر امت واسطے بدقسمتی ہے کہ نہیں، محرومی دی علامت ہے کہ کوئی نہ۔ پھر پیغمبر بدعتی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ آخیا جاوے کہ اس طرح جاگنا، اللہ دے شکر ادا کرنا بدعت ہے، اس رات کی کیا خصوصیت ہے، تو کیا پیغمبر بدعت کر سکتا ہے؟ تو جدو پیغمبر اس رات نو جاگ رہے ہیں اور اس رات دیا برکتاں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پتہ لگا یہ انبیاء دی سنت ہے، یہ بدعت نہیں، ناجائز نہیں۔ لہذا جو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے تو پھر ساڈا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ فرماندا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، جتنے پیغمبراں میں کسی قسم دے
خوبیاں تے کمالات تے اچھیاں خصلتاں تے اچھے عادات عطا کیتے یا رسول اللہ سارے اپنے اندر جمع کر لو. ہر پیغمبر دی خوبی نو کمال نو ہر اچھی خصلت نو صفت نو اپنے اندر جمع کر لو. تو جدو نبی پاک نو اللہ پابند پیا کردا ہے کہ پیغمبران یا تمام خوبیاں تے خصائل نو اپنے اندر جمع کرو تو پھر امت اس دی پابند ہے کہ نہیں؟ لہذا امتیاں واسطے بھی لازم ہے کہ وہ پیغمبران کرام دی سنت تے عمل کردے ہویا نبی پاک دی آمد والی رات دیاں برکتاں تو فائدہ اٹھاوے، اللہ دا شکر ادا کرے، او دے حضور سجدہ ریز ہوے اور آن والی ہستی دی بارگاہ وچ بھی درود و سلام دے نذرانے پیش کر کے انہاں دے آن دا بھی شکریہ ادا کرے. میرے بزرگ اور بھائیو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پاک تشریف لے گئے. یہودیاں نو ویکھیا کہ وہ 10 محرم دا روزہ رکھتے. پوچھا یہودیو 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ عرض کیتا کہ اس دے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نو تے ساڈے آباء و اجداد نو نجات عطا فرمائی، فرعون تے دی قوم نو غرق کیتا تے ساڈے بزرگاں نو آباء و اجداد نو خشک پیری سکے قدمی سمندر چ پار گزاریا. انہاں واسطے 12 رستے پیدا کر دیتے، وہ آرام نال چلدے ہوئے پار نکل گئے تے فرعون تے دی قوم نو غرق کر دیتا گیا. لہذا اسی اللہ دے اس انعام دا شکریہ ادا کر دیا، اس واسطے روزے رکھتے ہیں. اس ویلے کم از کم 2000 سال حضرت موسیٰ دی وفات نو گزر چکے ہیں، 2000 سال گزر چکے ہیں. تو آپ یہ نہیں فرمایا جی ایک باری او خوش قدموں نال سمندر چ پار نکلے او دی تو خوشی منا رہے ہو کہ 2000 سال تو وہ فوت بھی ہو چکے، قبری بھی پہنچ گئے، تو تسی انہاں دے فوت ہون دا ماتم کیوں نہیں کر رہے، غمی کیوں نہیں کر رہے؟ تو جیڑا سوال اے لوگ اٹھان دیں کہ آپ دا تو وصال ہی ہو گیا، فوتی ہو گئے، جمن دی خوشی کر رہے ہو، وفات کا غم کیوں نہیں کر دے؟ اگر یہ سوال ٹھیک آئی تو سب تو پہلے پیغمبر پاک دے ذہن پاک چاہنا چاہیے. آپ فرما دے کہ وہ تو 2000 سال ہوئے فوت بھی ہو گئے، ایک باری سمندر چ پار نکلن دی تو خوشی منا رہے ہو، تو جڑے دنیا ہی چھڈ کے ٹر گئے تے قبر چ منا مٹی دے ہیٹھ جا کے ڈیرا لایا ہے انہاں دے مرن دا غم کیوں نہیں کرتے، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سوال نبی پاک نے نہیں اٹھایا، بلکہ فرمایا تو کی فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، اتنا تہاڈا تعلق حضرت موسیٰ نال نہیں جتنا کہ ساڈا تعلق ہے. جب تسا روزہ رکھتے ہو تو اسا بھی روزہ رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دے اس احسان انعام دی وجہ تو تسی شکریہ ادا کر دو یا روزہ رکھ دو تو اسا بھی روزہ رکھتا ہے. نبی پاک نے خود 10 محرم دا روزہ رکھیا، امت کو روزہ رکھنے کا پابند کیتا. جدو صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ یہودی بھی روزہ رکھیں تے اسا بھی روزہ رکھیے، بظاہر رل مل گئے، ہکو جے ہو گئے، امتیاز نہ رہا مسلمانوں دے اندر تے یہودیاں دے اندر. تو نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، روزہ چھڈنا نہیں، اگر روزہ چھڈو تے دا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام انہاں دے ہیں تواڈے نہیں، صرف انہاں دا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام نال، تہاڈا کوئی نہیں. روزہ تے رکھنا ہے، ہاں جو فرق کرنا نہیں تو ایک دن روزہ رکھ دو، تسی 2 دن رکھ لو، تسی 2 دن روزہ رکھ لو تاکہ فرق بھی ہو جاوے یہودیاں اور مسلمانوں دے درمیان، اور موسیٰ علیہ السلام نال تعلق بھی ظاہر ہو جاوے کہ صرف یہودیوں تہاڈے نہیں ساڈے بھی ہیں. انہاں لوکاں نے ولادت پاک دی خوشی ساڈے ذمہ کر دیتی تے وفات دا ماتم بھی ساڈے ذمہ کر دے. تسی کیوں نہیں ماتم کر دے؟ وہ کردے رہندے، سانو کہندے تسی نبی پاک دی وفات دا غم کیوں نہیں کر دے؟ آپ کر دے. مطلب جمن دی خوشی کرو تاوی تسی تے جے وفات دا غم کرو تاوی تسی کرو. انہاں کچھ بھی نہیں کرنا، نہ جمن دی خوشی منانی ہے نہ وفات دا غم منانا ہے، تو انہاں نبی پاک نو تہاڈے حوالے کر چھڈیا کوئی نہ. نبی کریم علیہ السلام شکریہ ادا کرن، تسی روزہ نہ رکھو، شکریہ ادا نہ کرو،
یہ مطلب یہ رہا موسیٰ علیہ السلام انہاندے ہیں تواڈے نہیں. تسی یہ تاثر نہیں دینا کہ موسیٰ علیہ السلام انہاندے ہیں ساڈے نہیں. ساڈا سب نبیاں دے ایمان ہے، ساڈے بھی ہیں، لہذا روزہ رکھو. تے انہاں نہ نبی پاک دی میلاد دی خوشی کرنی ہے نہ وفات دا غم کرنا ہے. جے سبق دینا ہے تے سانو دینا ہے کہ تسی غم کرو نبی پاک دی وفات دا، تو خوشی کریے تمی اسا. جے غم دا سبق ملے تمی سانو. تیرا مطلب انہاں لوکاں دس دیتا ساڈا نبی نال واسطہ تعلق کوئی نہیں، تواڈے ہیں خوشی کرو تبھی تسی، جے غمی کرو تبھی تسی کرو. غمی کیوں کریے؟ غمی دا جو سبق دیندے ہو غمی کیوں کریے؟ شریعت دی روح نال خوشی دے دن لوٹ کے آمن تے خوشی کرنا جائز ہے، لیکن غمی دے دن لوٹ کے آمن تے ماتم کرنا جائز نہیں ہے. 3 دن سوگ جائز ہے، بڑے تو بڑا عزیز تو عزیز فوت ہوئے 3 دن سوگ جائز ہے. صرف بیوی خامد واسطے 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی، وہ بھی پٹ نہیں سکتی، گریبان نہیں پھاڑ سکتی، بال نہیں نوچ سکتی، اپنے پٹا اتے ہاتھ نہیں مار سکتی. یہ ناجائز ہے. نبی پاک دا فرمان من ضرب الخدود وشکل جیوبا ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. جہاں مصیبت دے وقت منہ تے تھپڑ مارے، بال نوچے، گریبان پھاڑے، وہ ساڈے وچوں نہیں ہے. لہذا پٹنا ماتم کرنا جائز نہیں. صرف سادے کپڑے ہون، خوشبوئاں لان تو گریز کیتا جاوے، اور میک اپ وغیرہ تو گریز کیتا جاوے. 4 ماہ 10 دن دی عورت پابند ہے، باقی صرف 3 دن سوگ کر سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے. تو پھر 14ویں صدی 15ویں صدی سوگ کیتا جا سکتے. جدو شرعی قواعد دی روح نال سوگ کرنا جائز نہیں تو یہ لوگ سوگ دی مت دیندے کیوں ہیں؟ جے شیعہ فرا محرم کرن ماتم دے فتویٰ کیے ماتم ناجائز حرام مت کرو. 1 مہینہ بچو گزرے ربیع الاول آوے اسا خوشی مناون لگیے میلاد دی، سانو آکسن غم کرو خوشی مت کرو. یہ مہینے بعد شریعت تبدیل ہو جاندی، مہینے تو بعد شریعت بدل جاندی ہے کہ اس ویلے کہہ دیتا جاوے ماتم کیتا کرو. عجیب تماشا ہے کہ مہینہ بچو گزریا سفر والا، محرم وچ ماتم ناجائز آئی، ہوں ربیع الاول آ گیا، ہوں ماتم کا سبق دیتا جا رہا ہے. اور ماتم کیوں نہیں کر دے، غمی کیوں نہیں کر دے، خوشی کیوں میں کر دے ہو کہ مہینہ بعد شریعت بدلتی رہ جان. میرے بزرگ اور بھائیو، دوسری چیز ہے جنہ دے گین مر وہ کرن ماتم، ساڈے تو زندہ سانو ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ جنہ دے موئے ہوئے مٹی چ ملے ہوئے وہ کرن ماتم. جی مولوی اسماعیل نے تقویت الایمان نے جا کے کہ نبی مر کے مٹی میں ملنے والے ہیں، تو جنہ دے مر گئے مٹی چ مل گئے وہ کرن ماتم. ساڈے تو زندہ بیٹھن، ساڈے عملہ دا مشاہدہ کر رہے ہیں، نیکی دیکھن تے رب دا شکریہ ادا کر دیں، جی برائی دیکھن تے ساڈی بخشش دی دعا کر دیں، سانو ماتم دی کیا ضرورت؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم وما وجدتم من حسن حمدت اللہ علیہ وما وجدتم من سیئ استغفرت اللہ لکم. میری حیاتی بھی تواڈے واسطے بہتر کہ میری وفات بھی گھاٹے والا سودا نہیں ہے. میں قبر انور زندہ موجود ہو سا، تواڈے عمل پیش ہوندے رہ سن، نیکی دیکھ سا، رب دا شکریہ ادا کر سا، میری امت نو نیکی دی توفیق دتی ہے، تیرا بھلا ہوئے، تیری مہربانی، تے جے برے عمل ویکھ سا تواڈی بخشش دی دعا کردا رہ سا. تو ساڈے تو زندہ موجود ہیں، سانو ماتم دی نہیں لوڑ. کسی دے مر گئے تو کرے ماتم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم. اللہ دے پیغمبر زندہ ہوندے تے قبراں دے اندر نمازاں پڑھ دین. جے عام نبی نمازاں پڑھ دین تے نبیاں دے نبی کیوں نہ پڑھ دے؟ ساڈے نبی پاک تے قبر انور دے اندر نمازاں پڑھ دین. جدوں یزید خبیث نے مدینہ پاک تے چڑھائی کی تھی، 700 صحابی شہید ہو گیا، 10,000 تابعی شہید ہو گئے. 3 دن واسطے مدینے نو مباح ٹھہرا دیتا گیا
کہ جو ملے اس کو قتل کر دیو، جو چاہو لٹ لو۔ اس دوران مسجد پاک کے اندر آذان تکبیر جماعت بند ہو گئی تو پھر حضرت سعید ابن مسیب مسجد کے اندر بیٹھے رہندے ہن اور او روضہ پاک وچوں آذان دی آواز سنتے ہن، تکبیر دی آواز سنتے ہن اور وچے جماعت دی تے قرات دی آواز سنتے ہن۔ اس آواز نو سن کے جو اللہ تعالی دی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ میلاد النبی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم روضہ پاک کے اندر آذان نال تکبیر نال با جماعت نماز ادا فرما رہے ہیں۔ صدیق بھی کول ہیں، فاروق بھی کول ہیں، اندر آذاناں بھی ہو رہی ہیں، تکبیراں بھی ہو رہی ہیں، جماعتاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو نبی پاک کا فرمان ہے الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ دے پیغمبر زندہ ہوندن تے قبراں دے اندر نمازاں ادا کردن۔ نبی پاک مسجد اقصی دی طرف جا رہے ہیں معراج دی رات، جدو آپ دی سواری براق موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مزار پاک دے کولو گزری، جیڑی قبر انور ایک ٹبے دے ہیٹھ آئی، سرخ ٹیلے دے ہیٹھ چھپی ہوئی ہے۔ نبی پاک نے براق اتے سوار ہوندیاں تے رات دی تاریکی دے باوجود تے براق دی اس تیزی دے باوجود کہ جتھے او دی نظر پاؤندی ہے اتھے او دا قدم پاؤندا ہے، اس تیزی دے باوجود قبر انور بھی دیکھ لئی، قبر وچ کون ہے اس ہستی نو بھی دیکھ لیا تے او کردے کے پین اے بھی دیکھ لیا۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کلیم علیہ السلام دے مزار کو گزریا تے او قبر کھلو کے نماز پڑھ دے پے، قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے پے ہن۔ مسلم شریف دی حدیث۔ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام نو بھی پہچانیا، او کہ عمل کر رہے ہیں اس کا بھی مشاہدہ کیتا تے قبر انج نہیں جویں اتنے دربار بنے ہوئے ہوندے، روزے ہو گئے، حویل ہو گئے، وڈے گیٹ ہو گئے، اتنے لکھے ہوئے کہ فلاں بزرگ دا دربار ہے، مزار ہے، وہ ٹبے دے ہیٹھ چھپی ہوئی مزار ہے تے آپ براق اتنے سوار ہو کے اس تیزی دے نال گزر رہے ہیں کہ جتھے او دی نظر پاؤندی ہے اتھے قدم پاؤندا ہے۔ لیکن نبی پاک دی نگاہ دا اعجاز دیکھو، کمال دیکھو کہ صرف اتنے دیاں چیزاں نہیں دیکھ رہے، زمین دا جگر چیر کے اندر جو ہستیاں اپنی قبراں موجود ہیں انہاں بھی دیکھ رہے ہیں، انہاں دے عمل دا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میں موسیٰ کلیم دے مزار کو گزریا تو قبر دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے تے پیغمبر اتنے بھی اکٹھے ہوئے کہ کوئی نہ، نماز پڑھی کہ کوئی نہ، پتہ لگا جے نبی پاک جے امام مل جاوے پھر قبراں وچ نہیں پڑھدے رہندے، پھر باہر نکل کے انہاں دے پیچھے مقتدی بن کے با جماعت کی نماز ادا کر دے۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین تے حرام کر چھڑے او پیغمبراں دے جسم نو چھیڑ ہی نہیں سکدی۔ فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اللہ دا پیغمبر قبر وچ زندہ ہوندا ہے تے اونوں اوتھے رزق بھی پہنچدا رہندا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ ہن تے ساڈا درود سلام تواڈے روح پاک جسم پاک دعا تے پیش ہوندا ہے تے جدوں آپ فوت ہو جاسو قبر انور چلے جاسو تے پھر ساڈا درود سلام کہندے اتے پیش ہو سی۔ نبی پاک نے انہاں دی دلجوئی واسطے فرمایا کہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، میں جسم سمیت قبر وچ زندہ ہو سا اتھے بھی تہاڈا درود سلام میرے روح جسم دعا دے اوتے پیش ہونا راسی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علیہ الا وقد رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، جو بھی مسلمان میری بارگاہ دے اندر سلام نہ تحفہ ہدیہ پیش کر سی میں اپنے روح تے جسم دعا دے نال او دے سلام دا ہدیہ تے تحفہ قبول بھی کر سا تے اونوں جواب بھی عطا کر سا، حتی ارد علیہ السلام، میں اونوں سلام دا جواب بھی عطا کر سا۔ ایک مسئلہ ذہن وچ رکھو، سلام دین دو طریقے، ایک کہ تسی آکھو السلام علیہم، ادا جواب ضروری کوئی نہیں، ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو، اس طرح کہہ دو جواب ضروری کوئی نہیں۔
کہ جے کر آکھو السلام علیکم ہن تساں سنت ادا کیتی اودوں تے جواب واجب ہو گیا، جنوں تسی سلام دیتا ہے اودوں تے جواب دینا واجب ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے خادم حضرت نافع نو فرماندے آؤ ذرا منڈی وچ کچھ کمائی کر آئیے، بازار جا کے کچھ کمائی کر آئیے، تجارت کر آئیے۔ جس لئے بازار جان تے دکاناں دے کولوں گزرن تے دکانداراں دے بارے کی آکھن السلام علیہم السلام علیہم السلام علیہم، انجار آدھے چل دے جان گھر آ جان۔ حضرت نافع عرض کیتا حضور نہ کسی دکان تے تسی کھلوتے، نہ کسی چیز دا بھا پوچھیا، نہ سودا کیتا ہے، کیڑی تجارت کر کے آئے ہو؟ فرمایا یہ جڑا السلام علیہم آکھیا ہے یہ ثواب کوئی نہیں ملیا، یہ ثواب کما کے لے آیا، یہ تجارت کیتی ہے ثواب والی۔ حضور پھر علیہم کیوں آکھیا نے علیکم کیوں نہیں آکھیا؟ اس واسطے جو علیکم آکھ دے تو راندو تے جواب واجب ہو جانا، وہ مشغول مصروف بیٹھن جے جواب نہ دے سکتے گناہگار ہو جاندے۔ اسی اپنی نیکی کمان واسطے آیا نہ کہ انہاں نو گناہگار کرن آیا، اس واسطے علیہم نال سلام دیتا ہے تاکہ انہاں تے جواب واجب نہ ہوئے، او گناہگار نہ ہوئے، سانو ثواب ملتا جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت تشہید ملا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، تسی بھی بطور خطاب عرض کر سو تے تا آپ جواب دے سن، جی میں نماز بیٹھ کے کہندے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ تو جدو اے نبی کہہ کے سلام دیتا ہن نبی پاک ضرور جواب عطا کر سن، صلی اللہ علیہ وسلم آ چھڈو اللہ درود بھیجے ان پر اور سلام بھیجے ان پر، ہن جواب دینا نبی پاک تے ضروری کوئی نہیں، لیکن جدو خطاب کر سو السلام علیکہ ایھا النبی، ہن ضرور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دے سن۔ تے جنوں نبی پاک دا جواب چاہیے کہ وہ بھی جواب دے سن، تو جنہوں نبی پاک دا جواب چاہیے کہ وہ بھی فرمان وعلیکم السلام یا امتی، جو کی آکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب چ نبی پاک تو بھی سلام فرما سن۔ تو یہ ساڈے واسطے کتنا اعزاز ہے، کتنی خوش قسمتی ہے کہ نبی پاک کی زبان مقدس کے نال سانو بھی آکھیا جاوے وعلیکم السلام یا امتی، اے میرے امتی تیرے اتنے بھی سلام ہوئے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، عاشقاں نے جب اے حدیث سنی تے تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ ایڈی تکلیف، ساڈے ہر سلام دے جواب وچ مبارک زبان نو حرکت دیو، مبارک ہوٹھاں نو حرکت دیو، یہ تے بڑی تکلیف ہے۔ ساڈے سینکڑے ہزاراں سلاماں دے جواب وچ ایک بار تسی کہہ دیتا وعلیکم السلام یا امتی، ساڈا بیڑا پار ہو گیا۔ اس واسطے باہر سلام مکن رنجا در جواب لب کہ صد سلام مرا بس یکے جواب از دو، ساڈے ہر سلام دے جواب انہاں مبارک ہوٹھاں نو تکلیف دین دی ضرورت نہیں ہے۔ سینکڑے سلاماں دے جواب ایک بار کہہ دیتا تسی وعلیکم السلام یا امتی، ساڈا بیڑا پار ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے جو مسلمان بھی میرے اوتے سلام بھیج سی، اللہ میری روح اور جسم دعا نو اس دے سلام دے سنن دی وصول کرن دی توفیق دے سی، اور میں روح تے جسم تو نال او دے سلام دا جواب بھی عطا کر سی۔ تو ساڈے نبی تے زندہ ہے، اس واسطے سانو تے ماتم کرن دی لوڑ کوئی نہیں، جنہاں دے مر گئے نو کرن ماتم۔ قرآن مجید گواہی دے رہے ہے کہ شہید زندہ ہیں، ایک قرآن گواہی دیتی کوئی بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ تو قرآن نے گواہی دیتی کہ شہید زندہ ہیں،
غلام ہوے زندہ تے آقا مر کے مٹی چ ملیا پیا ہوے، غلام ودیا کہ آقا ودیا؟ کیا خیال ہے؟ غلام ہوے زندہ تے اللہ دیا نعمتاں کھاوے، والاحیاء عند ربهم یرزقون، تے جنت دیا سیرا کرے، جنت دیا نعمتاں کھاوے، تے آقا مر کے مٹی چ ملیا پیا ہوے، کوئی نعمت نہیں مل رہی، حیاتی ختم ہو گئی، مر کے مٹی چ مل گیا، تو غلام دی شان ودی کہ آقا دی ودی؟ تو کوئی شخص جدی کھوپڑی چ مغز ہوے، او دے دل چ ایمان تے امانت ہوے، دین تے دیانت ہوے، او یہ گل باور کر سکدا ہے کہ غلام زندہ ہوون تے جنت وچ موجاں مانن تے آقا مر کے مٹی چ ملے پئے ہون، جنہاں دے سپاہیاں نو اللہ حیات ابد دے دیتی ہے کہ تساں میرے نبی دی آن تے شان تے قربانی دیتی ہے، لہذا میں تانوں بھی حیات ابد دینا، او انہاں مختوماں تے مولا دے واسطے کیوں دی حیاتی عطا کر۔ میرے بھائیو، شہید اگر زندہ ہے تو پھر نبیانو بطری کی اولا زندہ مرنا پوسی او جی شہیداں دے بارے تو قرآن وچ موجود ہویا تے نبیاں دے بارے تو ہویا کوئی نہ، اس واسطے سا کیوں منیے؟ اچھا اگر اندی دلیل ہے تو قرآن نے صرف اتنا لکھے ہے کہ ماں باپ کے سامنے اچا نہ بولو، اف نہ کرو، تے زبان نال چھڑکو نہیں، لیکن جتیاں مار مار کے سر پولا کر چھڑو، اس تو اللہ کوئی نہیں روکے۔ پھر جائز ہے ماں باپ کا سر جتیاں مار مار کے پولا کر دیتا جاوے، یہ جائز ہے؟ ہر بندہ سمجھ سی ظالمہ جتھے اف کرنا جائز نہیں، پچھا سا کڈنا جائز نہیں، جتھے آکڑ کے کھلونا جائز نہیں، اتھے لتر مارنے کیویں جائز، جتیاں چلانیاں کیویں جائز، ڈنڈے مارنے کیویں جائز ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن دا طریقہ ہے وے جو ادنا چیز دا حکم بیان کر دیندا ہے کہ اگا فرماندا ہے میں تانوں عقل اللہ نے دتے ہے، آپ ہی سوچ لو، جے ادنا دا حکم ہے تے اعلیٰ دا حکم کیا ہے؟ یہ اف کہنا حرام ہے تو جتی مارنا کیوں نہ حرام ہو سی؟ زبانی جھٹکنا حرام ہے تو ڈنڈا مارنا کیوں نہ حرام ہو سی؟ تو قرآن دا طریقہ ہے وہ کہ ادنا دا حکم بیان کردا ہے، اعلیٰ دا آپ تو سمجھ آ جاندا ہے۔ ان کی آکھیا جاندا ہے دلالت النص، یہ دلالت النص کے طور پہ تو اتنے بھی شہید تیسرے درجے دا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو شہید تیسرے درجے، یہ تیسرے درجے والے تے تھرڈ کلاس والے دی شان اے وے کہ انہوں مردہ آکھنا حرام ہے، او دے بارے مردہ ہون دا تصور حرام ہے، بلکہ زندہ ان کے اللہ دی بارگاہ رزق کھا رہے ہیں تے جنت کی سیرا کر رہے ہیں، تو مر یہ تیسرے درجے والے تے خادم تے انبیاء دے سپاہی دی شان ہے وے کہ انہاں مختومات مولا دی شان کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن چ بھی فرماندا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، یا رسول اللہ اگلے جتنے پیغمبر سی بھیجن انہاں دے کول پوچھ لو اسی اپنے تو علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق بنایا؟ اگلے پیغمبراں کو پوچھ لو جی وہ گین مر، جی وہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے کو پوچھا جا سکتا؟ تو پھر جی پوچھا نہیں جا سکتا تو اللہ پوچھنے کا حکم ہی کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، جڑے تواڈے تو پہلا رسول بھیجے نے انہاں تو پوچھ لو اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ تو جی وہ سنن نہ سمجھن نہ جواب دے سکن نہ تو نبی پاک نو پوچھن دا پابند کرن دا مطلب کیا رہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر معراج والی رات عرض کیتا حضور وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، انہاں تو پوچھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا أَسْأَلُ لِأَنِّي لَسْتُ شَاكًّا، میں کیوں پوچھا؟ میں کو شک ہے، پوچھن دی لوڑ میں تا ہوئے جی میں کو شک ہوئے تا تو میں نے پکے کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کیوں پوچھا ہے؟ نہ دیکھو اللہ فرمانا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فلا تکن فی بریت من لقائہ، اسا حضرت موسیٰ نو کتاب عطا کیتی، معجزات عطا کیتے تے انہاں تے تہاڈی ضرور ملاقات ہو سی، اس ملاقات تے شک کرن دی لوڑ نہیں۔ تے جے ملاقات ہونی ہے قیامت والی تو وہ تو سارے پیغمبراں نال ہونی ہے، صرف موسیٰ دی کی خصوصیت؟ پتہ لگا ہے قیامت اڑے دی گل ہے، تے وفات تو بعد دی گل ہے، حضرت موسیٰ دی وفات تو بعد دی، تے تہاڈی انہاں نال ملاقات ہو سی، او ملاقات قبر دے کول گزردیاں بھی ہو گئی، بیت المقدس بھی ہو گئی، تے چھٹے آسمان تے بھی ہو گئی، ہر نبی نال وکھری ہوئی۔ نبی پاک جدوں بھی واپس لے کے آؤندے نمازاں والا فریضہ، حضرت موسیٰ پوچھتے کتنیاں نمازاں فرض بجا؟ اوہو یہ تے بہت زیادہ، واپس جاؤ تے گھٹواؤ اللہ کولو، تے 9 پھیرے حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوئی کہ کوئی نہیں؟ جاندیاں بھی ملاقات ہوئی، پھر آندیاں ملاقات ہوئی، دسیا 50 نماز فرض ہوئی ہے، 2 ملاقاتیں ہو گئیاں، ایک بیت المقدس ہو گئی، ایک قبر دے کول ہو گئی، 4 بن گئیاں، تے 9 5 نمازاں گھٹوان دے دوران ہوئیاں، 13 واری ملاقات حضرت موسیٰ دے نال ہوئی، اتنی ہور کسے پیغمبر نال نہیں ملاقاتاں ہوئیاں۔ اس واسطے فرمایا فلا تکن فی مریت من لقائہ، حضرت موسیٰ نال تہاڈی یقینی ملاقات ہونی ہے، شک شبے دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید نال ثابت، عبارت النص نال بھی، اقتضاء النص نال بھی، دلالت النص نال بھی کہ پیغمبران کرام زندہ، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی ثابت کہ پیغمبران کرام زندہ۔ تو جب وہ زندہ ہیں تو سانو ماتم دی کیا ضرورت ہے؟ تسی ماتم کرو۔ اور سنو، میلاد دی خوشی ہے نہیں، ایک بچہ ہے جو پیدا ہویا، 63 سال زندہ رہا، تجارتاں کیتیاں، شادیاں کیتیاں، بچے پیدا کیتے، بالآخر دنیا تو کوچ کر گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں، اے میلاد نہیں۔ میلاد دی خوشی کیوں ہے کہ اگر آپ پیدا نہ ہوندے اعلان نبوت نہ ہوندا، پیدا نہ ہوندے قرآن دا نزول نہ ہوندا، پیدا نہ ہوندے سانو دین اسلام نہ ملدا، پیدا نہ ہوندے سانو اللہ رب العزت دا رستہ نہ ملدا، اسا شرک تو بچ نہ سکدے، قبر تے دوزخ تے عذاب تو بچ نہ سکدے۔ آپ آئے، اعلان نبوت ہویا، قرآن ملیا، ایمان ملیا، اسلام ملیا، شرک تو بچے، ایمان دی دولت نصیب ہوئی، اور جنت یا نعمتاں نصیب ہوئیاں کہ اللہ دی ذات کا وصل نصیب ہویا۔ لہذا جب تک قرآن موجود ہے، جب تک اسلام موجود ہے، جب تک ایمان موجود ہے، میلاد پاک کی خوشی ہوں ہر لازم سے ضرور۔ ایک گل تے مدینے دیا بچیاں بھی سمجھ آ گئی کہ چھڑی اج خوشی نہیں جو نبی پاک ساڈے کول آئے، ایک قیامت تئی ساڈے واسطے خوشی ہے جو رب دا محبوب ساڈا مہمان بنیا۔ او مدینے پاک دیا بچیاں، بنو نجار دیا بچیاں دف بجا کے نبی پاک دی آمد تے اللہ دا شکریہ کس رنگ وچ ادا کر رہی ہیں۔ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ لوکاں دے چن اسماناں تو چڑھ دین تے ساڈا چن چڑھیا ہے تے مدینے پاک دی پہاڑی دے درے وچ چڑھیا۔ لوکاں دے چن اسمانوں چڑھ دے تے ساڈا چن اس مدینہ پاک دی پہاڑی دے درے وچ چڑھیا ہے۔ تے لوکاں دا چڑھے تے او ہلال ہوندا ہے، داتری یار ہوندا ہے، کھجی دے بہارے یار ہوندا ہے، پتلا جہا بریک جہا، لیکن ساڈا آوندیاں ہی 14ویں دا چن بن گیا ہے۔ پہلی دوسری تیسری تک چن کی کہندے ہلال، چوتھی تو 13 تک کی کہندے قمر، تے 14 15 16 نو کی کہندے بدر۔ تو طالع البدر علینا، نہ ہلال آکھیا نہ قمر آکھیا، بدر دا لفظ آکھیا کہ آنے ہی 14ویں دا چن بن کے آئے نے، ہلال بن کے نہیں آئے۔ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جدوں تک کوئی اللہ دا نام لین والا باقی رہا ساڈے تے اللہ دا شکر لازم تے ضروری راسی، کیوں جے سانو اللہ دا راہ وکھان والا تشریف لیا، جس نے سانو اللہ اللہ سکھائی، اللہ دا راہ دسیا، اللہ رب العزت دے راہ ساڈا رابطہ بحال فرمایا۔
تے سانو وصل دی دولت دے نال مالا مال فرمایا. لہذا جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا راسی اللہ دے اس انعام دا شکر ساڈے تے فرض تے ضروری راسی. میرے بزرگوں اور بھائیو، جلوس کے بارے بھی بڑا رول ہے. جب سرکار مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے والے جلوس کڈیا کوئی نہ. مسلم شریف جلد ثانی باب الہجرت، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. مرد عورتاں چھتاں تے چڑھے ہوئے نے، بچے جوان گلیاں چ دوڑ کے کی کہہ رہے نے؟ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. یہ جلوس ہے کہ نہیں؟ سرکار مدینہ طیبہ پہنچے ہجرت فرما کے، مدینے والے مسلمان مرد عورتاں مہاجر انصار وہ چھتاں تے چڑھے ہوئے تے بچے جوان گلیاں چ دوڑ کے نعرے مار رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ. یہ جلوس ہے کہ نہیں؟ انہاں کڈیا جلوس اس خوشی وچ کہ نبی پاک ساڈے ریڑے آئے، ساڈے شہر آئے، ساڈے اس مرکز وچ آئے تے سانو خوشی کہ دیے آپ نے دنیا تے قدم ٹکایا، ساڈی ہدایت دا سامان فرمایا. وہ بھی خوشی وچ جلوس، یہ بھی خوشی وچ جلوس. اور بڑے تعجب دی گل ہے ساڈے پاسے بڑا رول ہے جلوس ناجائز جلوس ناجائز. تے تواڈے ڈیرے اسماعیل خان 55-56 سال تو نکل رہے کوئی نہ، لائسنس ہے کہ کوئی نہ. اگے مفتی محمود صاحب دے نا ہون فضل الرحمان صاحب دے نا. اتنے ڈیرے اسماعیل خان دارالاسلام چ باہر ہے، یہ مسلمانوں دے ملکوں چ باہر ہے. اتنے جلوس جائز ہے تے باقی مسلمانوں دے ملکوں جائز کوئی نہیں. روے بھی جائز تے اتنے بھی جائز تے باقی ہر جگہ تے ناجائز. میں پوچھتا ہے شریعت علاقیاں دے لحاظ نال بدل رہی، شریعت علاقیاں دے لحاظ نال تبدیل ہو جاندی ہے یا ہر جگہ تے کوئی شریعت ہوندی؟ روے سے جلوس کر دے باقاعدہ اشتہار نکل دے کہ تمام علماء طلباء وکلاء ادباء شعراء عوام اہل اسلام اس جلوس میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کرے. یہ روے نکلے تو او باعث ثواب دارین دا، تے جے چریوٹے نکلے دریا چناب دے پرلے پاسے تے پھر او عذاب دارین دا سبب بن جاندا. جے دریے بکھر نکلے تے عذاب دارین دا سبب، تے جے ڈیرے اسماعیل خان نکلے تے ثواب دارین دا سبب. تے دریاؤں ارے آ جاوے جلوس تے پاک ہو ویندا ہے، تے جے پرے ہوئے تے پلید ہوندا ہے. ادا کیا مطلب ہے؟ دریا چ دھوپ جاندا ہے، ناپ جاندا ہے، غسل کر لیندا ہے، باوضو ہو جاندا ہے. ادھر آوے تے پاک صاف ہوندا ہے، پرے ہوئے تے نجائز پلید ہو جاندا ہے. ساڈے دوست پیر بھائی مولانا غلام رسول غازی سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دیوبندی مولوی کو پوچھا یار چنیوٹے جلوس ناجائز تے روے جائز ہے کی تماشا ہے؟ پچھو دریا گزردا پیا ہے، ارے ناجائز تے پرے جائز، یہ کی مطلب ہے؟ وہ جی اصل گل ہے نہ اتنے راندن مرزئی تے پھر جلوس نبی پاک دے میلاد دا نکلے انہاں دا دل سڑ دے، اس دے اندر حسد بغض دی اگ بھڑکدی ہے. اللہ دے دشمنوں رسول اللہ دے دشمنوں جلانا یہ کار ثواب ہے. تاکہ ٹھیک ہے پھر جتنے مرزائیاں دا دل سڑے اتنے تواڈے واسطے کار ثواب، تے جتنے تواڈا سڑے اتنے ساڈے واسطے کار ثواب. حضرات گرامی، نبی پاک اس شہر وچ موجود تے صحابہ جلوس کڈ رہے ہیں. اول تے صحابہ دا عمل ہی کافی دلیل ہے کہ جے نہیں انہاں دے اوتے تہاڈا اعتماد تے جے تو رسول پاک وچ موجود ہیں کہ آپ منع نہیں کر رہے، مجھ نبی پاک کی مہر تصدیق لگی کہ کوئی نہ لگی. نبی پاک دیکھ رہے ہیں، ظاہری اکھاں نال دیکھ رہے ہیں تے منع نہیں بے کر دے. اور جتنے نبی منع نہیں کردا تانوں منع کرن دا کیا حق ہے؟ یہ مطلب ہے نبی نو اجے اسلام دا چنگا پتہ نہیں لگا، تانوں چنگا پتہ ہے کہ اسلام کے نبی نو توحید دی سمجھ کائی نہیں، تانوں چنگی سمجھ ہے توحید کی ہوندی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گل کیتی جاوے
ایک کم کیتا جاوے تو نبی پاک اس قول تو اس عمل تو نہ روکن، اے نبی پاک کی مہر تصدیق ہو گئی، حدیث تقریری بن گئی کہ واقعی یہ قول ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، کہیں نبی پاک نے منع نہیں فرمایا۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے جدا انہوں نے نہیں روکیا، نہیں منع کیتا، تو نبی پاک کی طرفوں اے حدیث تقریری بن گئی اور یہ مہر تصدیق لگ گئی کہ عمل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے میلاد پاک دی خوشی منانا جائز ہے، اور ماتم کرن دی سانو ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ ساڈے نبی زندہ موجود ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سال تو نہیں پیدا ہوندے، ہر سال کیوں میلاد مناندے ہو؟ کہ جدوں وہ دیہڑ لوٹ کے آندی ہے، وہ اپنی برکتاں سمیت آندی ہے، اس واسطے وہ دیاں برکتاں لٹن واسطے، وہ کول فائدہ اٹھان واسطے اس رات نو جاگنا، اس دن نو روزہ رکھنا، اس دن رب رب کرنا، یہ بہت عظیم درجات کا موجب ہے، اس واسطے یہ نیکی دے کم کرنے چاہیے۔ رہ گیا ہے مسئلہ کہ عیداں تے دو ہیں نے، تری عید کتوں نکل آئی؟ عیداں تے صرف دو ہیں، تری عید کتوں نکل آئی؟ وہ دو عیدن جنہاں وچ نماز واجب ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الضحیٰ، وہ واجب ہے۔ یہ او عید نہیں جس وچ کوئی نماز واجب ہوئے۔ انہوں عید اس تو آکھیا گیا ہے کہ انہاں عیداں دی بنیاد اے وے جی اے عید نہ ہوندی، اللہ اپنے حبیب نو نہ بھیجدا تے انہاں عیداں دا نام نشانی کوئی نہ ہوندا۔ کون جاندا رمضان نو، کون جاندا روزیاں نو، کون جاندا قرآن نو، کون تراویحاں پڑھدا، کون قرآن سندا، کون عید الفطر مناندا، کون حضرت ابراہیم نو جاندا، کون قربانیاں نو جاندا، کون جانور ذبح کر کے ثواب کماندا۔ یہ نبی پاک تشریف لائے، انہاں دسیا ابراہیم دا شان، قربانی دا ثواب، قرآن دا نزول ہویا، رمضان دا فریدہ، روزے والا عائد ہویا، تے تا خوشی عید الفطر تے عید الضحیٰ دی تانوں نصیب ہوئی۔ تو چونکہ او دو عیداں تو پھیلی ہیں نبی پاک دی ولادت پاک دے، تے انہاں عیداں دی بنیاد بنی تے نبی پاک دی ولادت بنی، اس واسطے کہنے ہاں کہ انہاں عیداں دی طرح نہیں بلکہ انہاں تو بھی بد عید ہے تے پیارے مصطفیٰ دا جمن عید ہے۔ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے پڑھ کر عید میلاد رسول۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ولادت پاک کے موقع تے کیوں نہیں اللہ نے نماز واجب کی تھی؟ نبی پاک دے ولادت دے موقع تے کیوں نہیں نماز واجب کی تھی؟ جڑا واجب ادا کرے انہوں ملسی ثواب، تے جڑا نہ ادا کرے عذاب بھی ہو سی کہ نہ ہو سی۔ تو مر اللہ رب العزت اپنے محبوب دے جمن والی دہاڑ نو لوکاں دی گناہگاری دا سبب نہیں بنانا چاہتا، صرف بخشش دا سبب بنانا چاہتا۔ کہ جڑا عبادت کرے او تمام دنوں نالوں زیادہ ثواب لے جا سی، لیکن جے نہ کرے تو گناہگار نہ ہو سی۔ تو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات دی ولادت پاک والی رات کے اندر یا دن کے اندر کوئی عبادت لازم اس تو نہیں کی تھی کہ اگر واجب کر دے تو لوگ کی ادا نہ کریں تو گناہگار ہو سن، عذاب دے حقدار ہو سن۔ یہ سونا تے آ رہے ہیں لوگوں نے عذاب تو بچان واسطے، اس واسطے اس سے ولادت پاک والی رات لوگوں دے دوزخی ہون دا سبب نہیں ہونی چاہیے، نجات کا سبب ہونی چاہیے۔ عبادت کرو تو لیلۃ القدر تو زیادہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو زائد۔ کیوں؟ اسے جبریل آندے، فرشتے آندے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آندے، جبریل آندے، چونکہ او نوری مخلوق اتر دیے، لہذا اس رات کی عبادت 1000 مہینے دی عبادت کے برابر ہوگی۔ کہ جس راتی جبریل آوے جی وہ رات 1000 مہینے نالو افضل ہے،
تو مڑ جس رات کے اندر جبریل دا آقا تشریف لے آوے وہی فضیلت کیا ہونی چاہیے. ارشست کمی پایا دے ایوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد جیڑا دربان ہے بارگاہ مصطفیٰ دا جس رات نو او آوے او رات 1000 مہینے تو افضل ہو جاوے. تے جدو جبریل دا آقا تشریف لے آوے سب فرشتیاں دا رسول تشریف لے آوے سب نبیاں دا نبی تشریف لے آوے اس رات کی فضیلت کا کیا اندازہ اس کی. امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے چوتھے مجتہد امام ہے. وہ فرماندے ہر جمعے دی رات لیلۃ القدر تو افضل ہے. ہر جمعے دی رات لیلۃ القدر تو افضل ہے. کیوں؟ جمعے دی رات نبی پاک دا نور حضرت عبداللہ دی پشت چو نکل کے حضرت آمنہ دے مقدس پیٹ چ آیا. اس واسطے اے جمعے دی رات لیلۃ القدر تو افضل ہے. حالانکہ ایک پردے چ وہ نور پاک نکلیا تو دوے پردے چلا گیا. دنیا تے ظہور تے نہیں نہ ہویا لیکن ایک پردے چ نکلیا دوے چ آیا تے ظہور قریب تے ہو گیا نا. 9 مہینے تو بعد پھر آپ پیدا ہو گئے ظاہر ہو گئے. تو جمعے دی رات افضل کیوں بنی کہ نبی پاک دا ظہور قریب ہو گیا. 9 مہینے بعد آپ عملاً دنیا تے آ گئے. اس واسطے تے جس رات نو ظہور صرف قریب ہوا ہے ایک پردے چ نکل کے آپ دوے پردے چلے گئے نے. جو جمعے دی رات لیلۃ القدر تو افضل ہے جدو پردے سارے ہٹ گئے حجاب سارے اٹھ گئے نبی پاک دنیا تے قدم ٹکایا کہ اپنے انوار نال ہر شے منور فرمایا اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے. روسی پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے تشریف لیان دے دن نو اسی عید کیوں کہنے ہاں؟ خوشی دی وجہ سے. اس واسطے نہ کہندے جیسے کوئی نماز واجب ہے کوئی نواں فرض اللہ تعالیٰ دی طرف عائد ہو گیا ہے بلکہ اس واسطے کہنے ہیں کہ عید ہوندی ہے خوشی دی دہاڑ اور اے ساڈے واسطے بھی بہت بڑی خوشی دی دہاڑ ہے. ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حاضر ہویا تے اس عرض کیتا کہ ایک آیت تواڈے اوتے اتری ہے جے ساڈے اوتے اتردی تے اسی اس تہاڑ نو عید بنانی ہے. ساڈے واسطے وہ دہاڑ عید دی دہاڑ ہوندی. کیڑی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اے آیت اتری عرفات دے اندر ذوالحج دے حجۃ الوداع دے موقع تے. تو مطلب اس کا کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اج میں تہاڈا دین کامل کر چھڈیا واتممت علیکم نعمتی کہ میں اپنی نعمتاں تہاڈے تے مکمل کر چھڈیاں اور تہاڈے واسطے دین اسلام نو بطور دین میں پسند کر لیا. تو یہ آیت اگر ساڈے اتنے اتر دی ہو یہودی کہنے لگا تو اسی اس دیہڑ نو عید منانی ہے مگر تسی پرواہ نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اساں 2 عیداں منائی ہیں. اس دیہڑ نو ساڈیاں 2 عیداں ہیں ایک نہیں. ایک او ہائی 9 ذوالحج دا دن دوسرا ہائی جمعے دا دن. ہر 8ویں دن جمعہ بھی ساڈی عید ہے تے سال ب سال اور 9 ذوالحج بھی ساڈی عید دا دن ہے. اساں تو دوہریاں عیداں منا رہے ہیں تسی اکڑی دی گل کر رہے ہو. تو پتہ لگا اللہ تعالیٰ دے انعام والے دن نو یاد رکھنا او دی خوشی منانا ایو عید ہے. حضرت عمر نے دسیا کہ اساں عیداں منا رہے ہیں تو معالتا ہے کہ اساں عیداں نہیں منا رہے کیونکہ ہر 8ویں دن جمعہ آندا ہے وہ بھی ساڈی عید ہے تے سال ب سال حج کردے ہیں عرفات جانے ہیں وہ بھی ساڈے واسطے عید دی دہاڑ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ تو چند روٹیاں منگیاں. قوم نے مطالبہ کیتا یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اے عیسیٰ بیٹے مریم دے کیا تواڈے رب کی طاقت ہے ساڈے تے چند روٹیاں دا دسترخوان نازل کر دے وے؟ یہ طاقت ہے؟ آپ چھڑکیا
زجر توبیخ کی فرمایا شرم کرو، تمہیں رب دی طاقت بیٹا محدود سمجھو ہے. پھر اللہ کی عرض کی تھی انزل علینا مائدۃ من السماء، خدایا ساڈے تے روٹیاں دا دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، تاکہ او دیہاڑ ساڈے واسطے عید بن جاوے. ساڈے واسطے کیوں؟ جیسا رب دے مہمان بنے وہ ساڈا میزبان بنیا ساڈے واسطے، اس طرح کہ آن والی نسلوں واسطے کیوں کہ اسی انہاں دی اولاد ہے جنہاں نوں رب نے اپنا مہمان بنایا. آباد فخر اولاد واسطے بھی فخر ہوندا ہے، آباد خصوصیات اولاد واسطے بھی سرمایہ ناز بنتے ہیں. اس واسطے ساڈیاں اولاداں واسطے بھی وہ دہاڑ عید دی دہاڑ بن سی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند روٹیاں ملن والی دہاڑ نو تے عید دی دہاڑ سمجھ دین. مڑ دن جگرا انہاں دا یہ نبی پاک جیسی نعمت اللہ عطا کرے، کائنات ساری جنہاں دے توہیلی تے او مقصود حقیقی اللہ دے، اللہ اپنا او محبوب تے مقصود حقیقی عطا کرے، پھر بھی یہ عید من کے راضی نہیں اس میں. مطلب یہ نکلیا بے قدر والیاں تے بے قدریاں چ بڑا ہی فرق ہوندا ہے. قدر والیاں نو اللہ دی طرف چند روٹیاں ملن تم اس نو تہاڑ عید دی سمجھ دین، تے بے قدریاں نو نبی پاک جی نعمت مل جاوے تم عید نہیں منا دے. یہ بے قدرے تے قدر والیاں والا فرق ہے. انہاں چ قدر اللہ دے انعام دی، لہذا چند روٹیاں ملیاں اکے واری تے اس دی بھی ایک قدر ہے کہ وہ دیہڑ ساڈے واسطے عید ہے کہ اللہ بے نیاز نے سانو اپنا مہمان بنا چھڈیا. تے ساڈیاں نسلاں واسطے بھی عید ہے جو کہندی اولاد ہیں جڑے رب دے مہمان بنے. تو قدر والیاں واسطے چند روٹیاں جدوں اترن تے او دیہڑ بھی عید بن جاندی ہے. تے بے قدریاں دا حال اے وے کہ اللہ رب العزت نے صرف احسان اس ویلے جڑایا ہے جدو اپنا یار عطا فرمایا. زمین تواڈے حوالے کی، آسمان تواڈے واسطے بنایا، سورج چند تارے تواڈے واسطے بنائے، ہوا دے قدرتی پکھے تواڈے واسطے چلائے، اے چشمے دریا سمندر تواڈے واسطے بنائے، اے بیل تواڈے ہل کھچن واسطے، مجھی گائیں تواڈے دودھ دین واسطے، اٹھ گدے تواڈی بار برداری واسطے، گھوڑے خچر تواڈی سواری واسطے، ہر چیز تواڈے واسطے بنا کے تانوں دے کے احسان نہیں جڑایا، پر جے احسان جڑایا تے ایک محبوب جگہ عطا فرمایا. اس ویلے پتہ لگا اللہ تعالی دی نگاہ الوہیت کے اندر ایک ذات کونین نالوں